बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, आज का दिन हम गुजारेंगे पाक फ़ज़ाइया के उन शाहीनों के साथ जो JF-17 थंडर को लेकर पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में बुलंद होते हैं और फिर दुश्मन को उसके अज़ाइम के साथ खाक में मिलाने की अहलियत रखते हैं। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेस कमांडर एयर कमोडोर गाज़ी सलाउद्दीन साहब के साथ। सर, ये बताएं कि अगर पाकिस्तान एयर फोर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान एयर फोर्स को देखते हुए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मुनफरिद करती है बाकी तमाम मुख्तलिफ जो दुनिया की एयर फोर्सेस हैं उनसे? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सिलसिले में वो है जज्बा। हमारे जितने भी लोग इस पे काम करते हैं, वो पायलट हों, वो टेक्नीशियन हों, वो मेंटेनेंस वाले हों या सिक्योरिटी ट्रूप्स हों, उनका जज्बा जो है ना वो बाकियों से डिफरेंशिएट करता है। प्रोफेशनली तो बहुत सारी एयर फोर्सेस हैं जो हमसे ज़्यादा कैपेबल भी हो सकती हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो एक जज्बे से काम करना है ना वो हमें दूसरों से मुमताज़ करता है। अब अगर देखा जाए तो एक यंग ऑफिसर है या एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नौजवान है जो पाकिस्तान एयर फोर्स में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए कौन से ऐसी चीज़ें आपने रखी हुई हैं कि एज एन इंसेंटिव उसको मिले और वो अपने जो कैरियर है उसके ऊपर ठीक तरीके से तवज्जो दे और आगे चल के मुल्क के लिए काम लाए? आई थिंक आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉनेटरी एतबार से या दुनियावी एतबार से और बहुत सारे प्रोफेशंस या जॉब्स ऐसी होंगी जो शायद इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स को दे सकें, लेकिन अगर यंगस्टर्स एक जॉब की बजाय एक सर्विस माइंडसेट के साथ एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर सर्विस पूरे पाकिस्तान में या इवन किसी और मुल्क में भी आप अपने वतन के लिए नहीं कर सकते, जिसमें नॉट ओनली दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशन बिल्डिंग, यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन नेशनल सिक्योरिटी, और अगर वतन की मिट्टी को कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी जान भी इस धरती माँ पे कुर्बान कर सकते हैं। सो जॉब एक चीज़ है और सर्विस एक चीज़ है। तो सर्विस का जज्बे के साथ अगर एक यंगस्टर इसको ज्वाइन करता है ना तो ही हैज़ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस सर्विस। सर, इसी को एक और सवाल के साथ रिलेट करना चाहूँगा। पर्सनल सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो पर्सनल सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे लगता है कि एयर फोर्स के अंदर ज़्यादा आता है कि डे टू डे वर्क के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कौन सी ऐसी चीज़ आई जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है शायद और किसी भी शोबे में आपको ना मिलता हो, बिकॉज जो काम आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट उसी वक्त आपके सामने होता है। दिस इज़ दी ओनली सर्विस इन विच एन ऑफिसर फाइट्स एन ऑफिसर। दिस इज़ दी ओनली सर्विस जिसमें आप जो पीस टाइम में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वॉर टाइम में भी एग्जैक्टली वही काम आप कर रहे हैं। पीस टाइम में भी हम वतन की सरहदों की, फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और इसमें जो टाइम है वो इतना शॉर्ट होता है कि आपको रिएक्शन का मार्जिन नहीं मिलता। उसकी वजह से आप हर वक्त तैयार हैं। इंशाल्लाह अभी जब आप जाएंगे हमारे एयर डिफेंस अलर्ट को देखेंगे, पायलट्स अपने पूरे गियर में पूरा अपना सामान जी सूट वगैरह पहन के हर वक्त तैयार होते हैं, और जैसे ही हमें कोई कॉल मिलती है तो इमीडिएटली वो टेक ऑफ करते हैं और उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। आई थिंक जो आपने दूसरी बात की कि पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ और अल्लाह ताला का एक एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। डिफरेंट मौक़ों पे हमने वतन के लिए कुछ किया, बट ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट में जो कंट्रीब्यूशन अल्लाह ताला ने मुझसे करवा ली वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी। नॉट ओनली कि आई वाज इन्वॉल्वड इन द प्लानिंग बट आई आल्सो फ्लू इन दैट मिशन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिसॉर्ट जो था उसके अंदर जो तमाम अगर प्लानिंग को देखा जाए और तमाम चीज़ों को देखा जाए तो स्विफ्ट रिटॉर्ट उसका नाम इसीलिए रखा गया था कि वो बहुत जल्दी में तमाम चीज़ें एक स्विफ्टली की गई थी और उसका रिज़ल्ट जितना अच्छा आया और जो उसका इम्पैक्ट था,
تو اس نے ایک ڈفرینس کو جو ہم اگر کہا جائے کہ ایک ہم 10th مائل پہ کھڑے تھے تو ہم 100 مائل پہ آ گئے، ایسا ہی سر؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. بٹ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یو فائٹ لائک یو ٹرین، تو اس مشن کے پیچھے بھی جو ہماری سالہ سال کی ایک محنت تھی، ہماری کاوشیں تھیں، ہمارے بڑوں کا اس میں ایک کردار تھا، وہ اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے. تو ہم نے اتنا عرصہ جو اپنے آپ کو ٹرین کیا، ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، کبھی بھی یہ سچویشن آ سکتی ہے. ایئر فورس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ریئیکشن ٹائم بہت کم ہے. جیسے ہی آپ کوئی وطن کی طرف سے کوئی کال آتی ہے، کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو یو رسپونڈ امیڈیٹلی. تو تھرو آؤٹ دا ایئر 24/7 ہم ہر وقت اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہتے ہیں اور تیار رہتے ہیں. ڈیفینس ڈے کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر اس موقع پہ مجھے یاد آتا ہے، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. تو پاکستان اس وقت ایک چیلنجنگ ٹائم میں سے گزر رہا ہے، لیکن ہم نے اس چیلنجنگ ٹائم کو نہیں دیکھنا، بیکاز ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی ان اٹ سیلف. تو ہم نے اس اپرچونٹی کو کیپچر کرنا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہر نوجوان جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر نو میٹر واٹ ہی از ڈوئنگ، اس میں ایک اچھی نیت کے ساتھ، حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتا رہے، تو دیر آر نو ہائٹس دیٹ وی کین ناٹ اچیو. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آفیسر کمانڈنگ ملٹی رول اسکواڈرن 18 کے ساتھ ونگ کمانڈر بدر الدین مقری. سر یہ بتائیں کہ یہ تمام جو چیزیں آپ کی 18 اسکواڈرن میں چل رہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ملٹی رول، تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ ملٹی رول کیا ہے، اور تھوڑا سا اس اسکواڈرن کا جو رچ ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جو بات شروع کروں گا وہ نمبر 18 اسکواڈرن کی ہسٹری سے شروع کروں گا. نمبر 18 اسکواڈرن 1958 میں معرض وجود میں آیا تھا، اور اس میں جو ہماری دونوں جنگیں ہوئی ہیں 1965 اور 1971 میں، اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، جس میں ہمارے پہلے اسکواڈرن کمانڈر جو 1965 کی وار میں اسکواڈرن کمانڈر تھے، انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو موقعوں پر بھی ضرورت پڑی، اپنے آپ کو شارپ شوٹر منوایا، اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے جہاں بھی آپریشنلی ریکوائرڈ ہوئے وہاں پر انہوں نے کیا. ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا اسکواڈرن ہے جس کی بہت رچ ہسٹری ہے، اور اس رچ ہسٹری میں اس کے مختلف جہازوں کے ساتھ یہ اپنے رول پلے کرتا رہا ہے. ریسنٹلی اب JF-17 تھنڈر اس اسکواڈرن کے پاس ہے، اور جو سب سے اہم ایک ٹاسک ہے سر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ سر JF-17 تھنڈر کے اوپر جو انیشل ٹریننگز ہوتی ہیں وہ آپ کا ہی اسکواڈرن کراتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسکواڈرن نہیں کراتا؟ JF-17 ایئر کرافٹ کے آنے کے بعد سے ہمارے اسکواڈرن میں ہمیں ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی دی گئی ہے، جس میں ہمیں ایک ملٹی رول اسکواڈرن کی طرح سارے کام کرنے کے علاوہ جو JF-17 میں انیشل ٹریننگ ہے نئے پائلٹس کی، اس کی بھی ذمہ داری
ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو انجام دیں اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی جو ہمیں ٹاسک کی جاتی ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. کہ اسکواڈرن کو یہ بھی اعزاز حاصل رہا ہے کہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے ایکٹیولی رول پلے کیا تھا، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اگر رول کی بات کی جائے اس کے اندر کس طریقے کا رول تھا؟ جو JF-17 کی ریکوائرمنٹ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے طور پر سامنے آئی تو اس میں JF-17 ایئرکرافٹ نے بہت ہی اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے بہترین پرفارمنس دی اور جو ایکسپیکٹیشنز JF-17 ایئرکرافٹ سے ریلیٹڈ ہماری تھی اس پر وہ ایئرکرافٹ پورا اترا اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس آپریشن میں JF-17 نے پرفارم. 18 اسکواڈرن کے جوان اس وقت گیئر اپ ہو چکے ہیں بریفنگ کے بعد. ونگ کمانڈر بلال سے ہم ڈائریکٹ پوچھیں گے. بلال صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام جو آپ لوگ گیئر اپ ہیں یہ اسپیسیفک سوٹ ہوتا ہے، اس سے آپ لوگوں کو ڈیورنگ فلائٹ کیا ایسے بینیفٹس ہوتے ہیں؟ اچھا، اس میں کیونکہ اگر ہم مشن پہ جاتے ہیں، ہماری مشن ہائی ٹیک ایئر کرافٹ کے اندر دیر آر لاٹ آف جی اسٹریس جو کہ ہیومن باڈی کے اوپر پڑتا ہے، تو ان آرڈر ٹو کوپ اپ ود دیٹ مشن ہمیں یہ جی سوٹ پہننا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں ٹالرنس تھوڑی سی زیادہ دیتا ہے. اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو تھوڑی سی ہیومن لمیٹیشن کو انہینس کر دیتا ہے. ناظرین اب کیونکہ گیئر اپ ہو چکے ہیں تو اب مشن کے لیے ان کی تیاری ہے. مشن پہ جانے سے پہلے ان کی بریفنگ ہو چکی تھی، اب یہاں سے سارے اسکریمبل کریں گے اور ایئر کرافٹ کی طرف. طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ یہ اس JF-17 تھنڈر کے اوپر انسٹرکٹر بھی ہیں. طیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں جو آپ لوگ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک تو آپ کی میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت ہے، تو یہ اٹیچمنٹ کیا اسپیسیفکلی ہر جہاز کے ساتھ آپ کی اسی طریقے سے ہوتی ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ JF-17 نہ صرف پرائڈ آف پاکستان ایئر فورس ہے بلکہ یہ پرائڈ فار کمپلیٹ پاکستان ہے. دس از پرائڈ آف پاکستان. ہر بچہ اس کے اوپر پرائڈ کر سکتا ہے کیونکہ یہ جہاز ہم نے خود بنایا ہے، چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے خود بنایا ہے. باقی جہاز ہم کسی اور ملک سے لیتے ہیں لیکن یہ ہم نے چائنا کے ساتھ پاکستان نے مل کے بنایا ہے، اسی لیے ہماری اس کے ساتھ وابستگی زیادہ ہے. اس کو خود بھی ڈیزائن بھی کیا ہے، پاکستان ایئر فورس کے مختلف آفیسرز گئے تھے اور چائنا میں جا کے باقاعدہ سے اپنی ریکوائرمنٹس کے تحت سے اس کو ٹیلر میڈ کیا. تو اس کی کیا سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے پھر؟ اس کی سگنیفیکنس یہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی کمپلیٹ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ہم اس کے اندر ایڈوانسمنٹ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ جب ہم ایئر میں جاتے ہیں تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم اس کو جہاز کو ایز اے بیک پیک اپنے ساتھ لے جا کے اپنے ویپنس کو یوز کر کے اپنے اینمی کے اگینسٹ اسی کے ساتھ جنگ جیتنے میں یا اپنے محاذ کو جیتنے میں پورا سکسیس حاصل کرتے ہیں. سینئر انجینئرنگ آفیسر عبدالوہاب اسکواڈرن لیڈر ہیں یہاں پہ. مینٹیننس کا بیسکلی ان کے پاس کام ہوتا ہے JF-17 تھنڈر کے لیے. یہ بتائیں کہ اس جہاز میں اور دوسرے جو جہاز آپ مینٹین کرتے ہیں ان میں کیا بیسک فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہوں گا چونکہ یہ ایک جہاز انڈیجنس بنایا گیا ہے، پاکستان اور چائنا نے مل کے بنایا ہے، اینڈ اٹ از ویری مینٹیننس فرینڈلی. مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک ڈیز ان اینڈ ڈیز آؤٹس ٹو مینٹین اٹ، رادر اٹ از ویری مینٹیننس فرینڈلی ود ریگارڈس ٹو مین پاور. ہمیں لیس ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اینڈ وی کیپ اٹ ان آپٹیمم مینٹیننس لیول ود ویری لیس ایفرٹ. اس کی دا بیسٹ تھنگ اس کی مینٹیننس از ویری ایزی. سیکنڈلی اٹ از انڈیجنس ہے تو وٹ ایور وی وانٹ ہم اپنی اس کو خود ہی مینٹین کرتے ہیں. میرے پاس ایک ٹیم آف انجینئرز ہوتی ہے، مین پاور ہے، اینڈ وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ان میکسیمم آپٹیمم مینٹیننس اسٹیٹ. آج کا دن ہم نے گزارا پاک فضائیہ کے شاہینوں کے ساتھ جو JF-17 تھنڈر کے اوپر اپنی مہارت کے جوہر دکھا رہے تھے. یہ اس وقت لینڈنگ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان ایئر فورس کے ایک ٹاور میں ہم بیٹھے ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرول یہاں سے کیا جاتا ہے. ٹاور سپروائزر ہیں ہمارے ساتھ اسکواڈرن لیڈر بلال حسن.
لال صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام جو آپ لوگ آپریشنس کر رہے ہوتے ہیں، روٹین میں ایک آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، اس کے کیا ایک اسپیسیفکیشنز ہیں، آپ لوگوں کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں بیسکلی؟ کیونکہ ایک ٹیک آف سے لے کر اور لینڈنگ تک اور ڈیورنگ فلائٹ تمام ذمہ داریاں آپ کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ پائلٹ کا رابطہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دوران میں آپ کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ تو سر جو ATC ٹاور ہے یہ بیسیکلی ایک ہب ہے. ATC ٹاور ایک وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے تمام تر فلائنگ آپریشنز وہ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. گراؤنڈ پہ بھی، گراؤنڈ سے لے کے جب تک جہاز ہوا میں جاتا ہے وہ تمام آپریشنز ATC ٹاور دیکھ رہا ہے. جہاز جب سٹارٹ اپ پہ آتا ہے وہ ٹاور سے اجازت لے کے سٹارٹ کرتا ہے. ٹاور کنٹرولر جو ہے وہ اس کو انسٹرکشنز دے کے ٹیکسی کرواتا ہے، اس کو رن وے کے اوپر لے کے جاتا ہے، اور ہمارے جو ریڈار کنٹرولرز ہیں ٹاور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم ان کو جو ان کا مشن ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرواتے ہیں. اچھا، ڈیورنگ فلائٹ جیسے اب انہوں نے کسی مشن کے اوپر گئے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ اور یہ بتائیں جیسے کیونکہ JF-17 تھنڈر بھی یہاں سے آپ لوگ فلائی کرواتے ہیں، تو جس طریقے سے ایک بڑا مشہور زمانہ آپریشن تھا، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، اس میں آپ لوگوں کی یہاں پہ کیا سچویشن تھی ریئل لائف سچویشن کے اندر، جو ایک ٹینشن ہوتی ہے، جو ایک آپ لوگوں کی روٹین سے ہٹ کے ایک ریئل آپریشن کے اوپر گئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نارملی تو آپ لوگ پیس ٹائم میں ان سارے آپریشنس کو کنڈکٹ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں ایک ایز اے پریکٹس. سر یہ جو ڈیلی فلائنگ یہاں پہ ہو رہی ہے بیسیکلی اس وقت کی تیاری ہی ہے، جو اس وقت کی تیاری ہے کہ جس وقت ملک کو ہماری ضرورت ہو ہم ان کے کام آئیں. تو ہم جو ہے وہ 24 گھنٹے بالکل تیار ہیں. ود ان نو ٹائم وی آر اویلیبل. جیسا کہ سوئفٹ ریٹارٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو سوئفٹ ریٹارٹ میں کیونکہ وہ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، ایک ایکچوئل سینیریو تھا، تو اس میں ہر چیز، ہر جگہ، ہر بندہ، ہر وقت 24/7 وی ور ریڈی. اور اگر کوئی خدا نخواستہ فیوچر میں بھی اگر کوئی اس طرح کا تھریٹ یا اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وی آر اویلیبل. یہاں پہ آپ تھوڑا سا ایک چیز اور ہمیں بتائیں ناظرین کے لیے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کیا ڈیورنگ فلائٹ جتنے پائلٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن رہتا ہے، ان کو ہدایتیں جاری کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کمانڈنگ آفیسر کر رہے ہوتے ہیں؟ سر یہ جو ٹاور ہے بیسیکلی یہ وہ ہب ہے، یہ وہ کنیکشن ہے. جو جہاز جتنی ٹریفک ہوا میں ہے وہ سارے ہمارے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس تمام ان کی انفارمیشن، تمام تر ان کے مشنز وہ ہم سے اجازت لے کے اور اکارڈنگلی ہم ان کو پلان کر کے ہم ہوا میں بھیجتے ہیں. اور ہوا میں جا کے ATC کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جہازوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، سیفلی آپریشنز کروانا، اور ان کے یہاں سے جانا اور واپس آنا باحفاظت طریقے سے. یہ ایئر ٹریفک کنٹرول کا کام ہے. وہ ہمارے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. جو پائلٹ ہے وہ ایک جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ اپنے جہاز کا رسپانسبل ہے، جبکہ جو ATC ہے وہ ہوا میں جتنے جہاز ہیں 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، وی آر رسپانسبل فار دیٹ. اسکواڈرن لیڈر ڈاکٹر سمرین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ایک مجھے بتایا گیا آپ کا جو رول ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے فزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقے سے پائلٹس کو کی ویل بینگ کا خیال رکھنا ہے. کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ایک ہیوج رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے دائرہ اختیار میں یہ بات بھی ہے کہ آپ CEO کو بھی ڈائریکٹ کر سکتی ہیں کہ آج آپ فلائنگ کے لیے فٹ نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑی ہیوج رسپانسبلٹی ہے. کس طریقے سے اس کو آسانی سے کام کر لیتی ہیں؟ میری ڈیزگنیشن یہاں پہ ایز اے فلائٹ سرجن ہے. فلائٹ سرجن بننے سے پہلے میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر کا سب سے پہلا رول اینڈ ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر کینلی ان کو آبزرو کریں، ان کو دیکھیں کہ سائیکلوجیکلی کوئی ایشو تو نہیں چل رہا، کوئی فزیکلی ایشو تو نہیں چل رہا، اور اپنا ٹرسٹ اپنے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ اتنا بلڈ کریں کہ اگر کوئی ایشو ہے بھی تو وہ اوپنلی آ کے میرے ساتھ ڈسکس کریں. تو الحمدللہ میں اپنے پروفیشن اور اس کے لحاظ سے اتنا ٹرسٹ بلڈ کر چکی ہوں کہ اگر اوور آل تو مجھے خود فیل ہو جاتا ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ ہم لوگ پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں.
ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی اگر رات میں نائٹ میں نیند پوری نہیں ہوئی تو اگر وہ اسٹریسڈ ہیں یا سلیپ ان کی ڈسٹربڈ ہے تو ان سنیریوز کو ہم آبزرو کرتے ہوئے یا کوئی اور سائن یا سمٹم ہمیں فیل ہوتا ہے نظر آتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. اور اگر ہمیں فیل ہو کہ پائلٹ فٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہم رسک کبھی بھی نہیں لیتے. سب سے پہلے ہمارے لیے پائلٹ کی لائف امپورٹنٹ ہے, ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. تو اس طرح سے ٹرسٹ بلڈ کرنے سے بہت زیادہ مسئلوں کا حل بھی نکل آتا ہے اور آپ سیفلی اپنا کام بھی کر لیتے ہیں. فلائنگ آفیسر گروپ کیپٹن قمر علی شاہ کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کا روٹین ایک آپریشن ہے, صبح کی اگر میں پوچھوں کہ آپ کی کیا روٹین کس طریقے سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا بریف کریں, کیونکہ سارے جہازوں کو لے کر چلنا, F-16 کو بھی, JF-17 تھنڈرز کو بھی اور دوسرے اور سرویلنس ایئر کرافٹس کو بھی لے کر چلنا, ان کے کرو کو مینیج کرنا, ان کے مینٹیننس دیکھنا, پھر پائلٹ آفیسرس کی ٹریننگ بھی آپ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں لے کر چلنا ایک بڑا ایک ہیوج ٹاسک ہے. اس کو کس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہماری ایک صبح کمبائنڈ بریف ہوتی ہے. کمبائنڈ بریف ہوتی ہے جس کو ہم میٹ ATC بریف کہتے ہیں. اس میں مارننگ بریف میں ہم سارے ایوری بڈی آف دا ونگ کمس اور اس میں ایک کمبائنڈ مارننگ بریف ہوتی ہے. اس میں سارے اسپیکٹس کور ہوتے ہیں کہ آج کا ویدر کیسا ہے. آلدو کہ پاکستان ایئر فورس ہر ویدر میں فلائی کر سکتی ہے, لیکن فار ٹریننگ پرپسز وی ہیو سرٹن کرائٹیریا کہ اس ویدر میں یہ والے لوگ فلائی کر سکتے ہیں, یہ والا مشن ہو سکتا ہے. تو وہ میٹ کی ایک بریف ہمیں دیتے ہیں. پھر دین ایئر ٹریفک کنٹرول کی ایک بریف ہوتی ہے کہ سروسز ٹھیک ہیں, کہ اس پہ کس طرح کی فلائنگ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد کوئی سیفٹی اسپیکٹس کور ہوتے ہیں. اس میں ایٹ دا اینڈ ایک کمپریہنسو سا ایک وہ ہوتا ہے اس کے لیے, تاکہ اس کو کنٹینیو کیا جا سکے کہ ٹریننگ کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اور اس کے اندر ہم ایوری اسپیکٹ کور کرتے ہیں. سب کچھ اس میں کور ہوتا ہے, F-16 کا بھی, JF-17 کا بھی, باقی جہازوں کا بھی, وہ سب ہم اس میں کور کرتے ہیں. اور اس کے بعد دین وی گو فار فلائنگ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں JF-17 تھنڈر کی, تو JF-17 تھنڈر کو کیونکہ ٹیلر میڈ بنایا گیا ہے پاکستان ایئر فورس کے لیے, اسپیسیفکلی چائنا کے ساتھ مل کے اس کو بنایا گیا, تو اس کو آپریٹ کرنا زیادہ آسان آپ سمجھ رہے ہیں یا F-16 اور دوسرے جو معراج وغیرہ ہیں ان کو, فائٹر ایئر کرافٹس کو, ان کو مینیج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ کون سا زیادہ آپ کو بہتر لگتا ہے کہ ہم کمپیٹیبلٹی کے لحاظ سے, پرفارمنس کے لحاظ سے اور دوسرے اسپیکٹس کے لحاظ سے, آپریشنل ویلیو کے لحاظ سے, ملٹی رول پرپز کے لحاظ سے, کون سا آپ کو ایئر کرافٹ زیادہ بہتر لگتا ہے؟ میرے خیال سے JF-17 سب سے بہتر ہے, کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی چیز چینج کر سکتے ہیں, کچھ بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں. باقی جو جہاز ہیں ان کے OEMs جو ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے کوئی چیز چینج کرنے کے لیے یا کوئی ماڈیفیکیشن کے لیے. تو اس کے ہمیں خود چینج کر سکتے ہیں, خود ایڈ کر سکتے ہیں. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اپنے انجینئرس کو بتاتے ہیں, وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپشن لے کے آتے ہیں اور پھر وہ اس میں انکارپوریٹ ہو جاتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو یوزر ریکوائرمنٹ ہے, یعنی کہ جو پاکستان ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس میں انکارپوریٹ ہو جاتی ہے. ایک فلائنگ آفیسر ہے, اس کی ٹریننگ کس طریقے سے ایویلیویٹ کی جاتی ہے کہ وہ JF-17 تھنڈر کے لیے ایک تو یہ کہ ایلیجبل ہو چکا ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر جا کے مختلف فلائنگ آپریشنز کر لیتا ہے, اس کے بعد جو اس کا ایک آخری امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسا آفیسر پائلٹ بن گیا ہے کہ جو کسی ریئل لائف مشن میں جا کے اور اپنے پوری بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے. یہ کس طریقے سے آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ جی, یہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ انسٹرکٹرز ہیں جن کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, اور وہ اسکواڈرن میں ان کی ایویلیویشن بھی کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب ٹریننگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو سینئر آفیسر لائک می اور بیس کمانڈر ہم جو ہیں ان کے ساتھ فلائی کرتے ہیں اور ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ٹریننگ ٹھیک ہو رہی ہے. مین وائل ان کے پروگریس میں بھی کہ ہم جو ڈیورنگ دا کورس آلسو وی لک آفٹر دا ایویلیویشن اینڈ وی لک آفٹر دا ٹریننگ کہ ٹریننگ ٹھیک ہو رہی ہے. ایٹ دا اینڈ اٹ از آر رسپانسبلٹی کہ اس کی ٹریننگ ٹھیک ہوئی ہے اور وہ کامبیٹ ریڈی ہے. صحیح. سر ایک چیز اور بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ مختلف آپ کے روٹین آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس روٹین آپریشن کے دوران ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے آپ کے پاس, فلائٹ سرجن کا بڑا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ
کسی وقت بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ اس وقت پائلٹ آفیسر یا کوئی آفیسر بھی جو ہے وہ فلائنگ کے لیے فٹ نہیں ہے تو وہ اس کو روک سکتے ہیں. کیسے آپ کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے لیے؟ جی ہمارے جو فلائٹ سرجن ہیں وہ ان کو خاص طور پہ اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کوئی پائلٹ پری آکوپائڈ تو نہیں، بیکاز اٹس اے ڈیفیکلٹ بزنس. اگر آپ کی پری آکوپیشن کے ساتھ آپ ہوا میں جائیں گے تو اٹس ڈیفیکلٹ. ایک ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، اور اگر آپ پری آکوپائڈ ہیں تو اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. اس کے لیے جو فلائٹ سرجن ہیں ان کو خاص طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ کسی پائلٹ کو دیکھیں کہ وہ پری آکوپائڈ ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ، تو اس کو آپ فلائنگ سے روک دیں تاکہ ایک امپورٹنٹ ایسٹ اور ایک امپورٹنٹ لائف جو ہے وہ ضائع نہ ہو. فلائٹ کمانڈر آپریشنز ونگ کمانڈر نوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. 18 اسکواڈرن سے ان کا تعلق ہے. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کے رول ہے، جو ٹاسک ہیں آپ کے، جو اسپیسیفکلی آپ کی ڈیوٹیز ہیں، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ہمارے مختلف ٹاسک ہیں. میں بینگ اے فلائٹ کمانڈر آپریشنز ساری اوور آل مینجمنٹ کرتا ہوں اسکواڈرن کے، مشن پلاننگ، پائلٹس کی مینجمنٹ، جہازوں کی مینجمنٹ، آلدو کہ وہ فلائٹ لائن دیکھ رہی ہوتی ہے، بٹ مینلی اوور آل آپریشن از دا رسپانسبلٹی آف فلائٹ کمانڈر آپریشن. تو اچھا، اس میں اگر کوئی گلچز آ رہے ہوتے ہیں تب آپ کا کوئی کنٹیجنسی پلان ہوتا ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسے بیک اپ میں پلانس ہوتے ہوں گے، وہ تھوڑا سا بتائیں. ویسے تو ہم روزانہ پلاننگ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہم نے کیا فلائی کرنا ہے، کس ٹائپ کے مشنز کرنے ہیں، کس ٹائپ کی ایکسرسائز کرنی ہے، کن پائلٹس کو اڑانا ہے، کتنے جہازوں کو اڑانا ہے، اور ان جہازوں کی کیا کنفیگریشن ہونی چاہیے، فیول مینجمنٹ، تو وہ سارا لک آفٹر ہم کرتے ہیں. بٹ یو نو کہ ویریشنز والا کام ہے، صحیح، اتنا آسان کام نہیں ہے ان کو مینیج کرنا. اور کنٹیجنسی پلان جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ اگر ایک جہاز خراب ہوا یا اس کو کوئی ایشو آتا ہے یا کوئی ایک پائلٹ انفٹ ہو جاتا ہے فلائنگ کے لیے، تو آلویز دیر از اے بیک اپ پلان فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہماری جو پلان آف دا ڈے ہوتا ہے وہ ہم میک شیور کرتے ہیں کہ یو سی دیٹ. اچھا، ہم جو زیادہ تر اپنے پروگرام میں جو کور کر رہے ہیں وہ GF-17 تھنڈر کے حوالے سے کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس فائٹر ایئر کرافٹ کو ملٹی رول پہ بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، مختلف اس کے اسپیسیفک آپریشنز کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ No doubt in that this is the backbone of Pakistan Air Force. You can call it کہ although we are already a multi-role squad، اور جہاز کے جو رولز ہیں it has numerous weapons capability، weapon carrying capability اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی قسم کا اس کے اوپر ویپن لگ سکتا ہے، ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ، لانگ رینج ایئر ٹو سی ویپنس، اور وی آر ان اے پروسیس آف ڈیولپنگ. تو دشمن جو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا کسی بھی وقت، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کیپیبلٹی اب آ چکی ہے. تو آئی تھنک کہ انڈیا کین ناٹ ڈیئر ٹو لک ایٹ us with bad or mal intentions.